ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا ونبینا والصفین المذنبین ورحمۃ للعالمین وابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. منتظران امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب کبھی بولنا سوچ کے بولنا، جب کبھی بولنا سوچ کے بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا. مگر ہاں جو مجلس و نام شبیر کی، تمہیں حق ہے دل کھول کے بولنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجیے. زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجیے. آکے بد بھی سور جائے گی، آکے بد بھی سور جائیں گی. ان کے گھر سے وفا کیجیے. لاکھ سجدے کیے جائیے پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی. یہ محمد کا فرمان ہے، ان کے گھر سے وفا کیجیے. یہ محمد کا فرمان ہے، ان کے گھر سے وفا کیجیے. خدا ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے وفا کی توفیق دے. اس نیت سے ایک آواز بلند صلوات محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، آج کا سوال یہ بیت اللہ سیستانی صاحب سے پوچھا گیا. مسئلہ نمبر 61. جو انڈاما سفیدی અને જરદીમાં ખૂન મોજૂદ હોય، જો અંડામાં સફેદી અને જરદીમાં ખૂન મોજૂદ હોય તો શું એ અંડું નજીસ થઈ જશે અને તેનું ખાવું હરામ ગણાશે? જવાબ છે અંડામાં લાગેલું ખૂન પાક છે. અંડામાં લાગેલું ખૂન પાક છે, પરંતુ તેનું ખાવું હરામ છે. અલગ કરીને અંડું ખાઈ શકાય છે, પણ જો આ ખૂન ઓછું હોય અને મિક્સ થઈ ગયું હોય તો આખું અંડું પાક અને હલાલ છે. ફરીથી જવાબ વાંચું છું. અંડામાં લાગેલું ખૂન પાક છે, પરંતુ તેનું ખાવું હરામ છે. ખૂનને અલગ કરીને અંડું ખાઈ શકાય છે, પણ જો આ ખૂન એકદમ ઓછું હોય અને મિક્સ થઈ ગયું હોય તો આખું અંડું પાક અને હલાલ છે. આ જ મસલો આપણે જદીદ ફિકી મસાઇલ ઉર્દૂમાંથી જોશું. मसला नंबर है 16. अगर अंडे की जर्दी और सफ़ेदी में खून हो तो इस अंडे को नजीस गिना जाएगा, तो इससे अंडा नजीस हो जाएगा. अगर अंडे की जर्दी और सफ़ेदी में खून हो तो उससे अंडा नजीस हो जाएगा और इसका खाना हराम होगा. इसका कोई हल मौजूद है? 3 सवाल पूछे गए. पहला सवाल ये था कि अगर अंडे की जर्दी और सफ़ेदी में खून हो तो इससे अंडा नजीस हो जाएगा. दूसरा सवाल था कि
इसका खाना हराम होगा? और तीसरा सवाल है कि इसका कोई हल मौजूद है? आयतुल्ला सिस्तानी साहब ने जवाब दिया है कि अंडे में जो खून है वो पाक है, लेकिन इसका खाना हराम है। अगर ये खून ज़्यादा हो जो पूरे अंडे में घुल मिल न गया हो तो इसे निकाल कर बाकी अंडे को खाया जा सकता है, और अगर कम हो और घुल मिल गया हो तो निकालना वाजिब नहीं है। आओ नेक्स्ट मसला देखते हैं गुजराती में। मसला नंबर છે 64। યુરોપના દેશો મસલા નંબર 63। શું શરાબ અને બિયર પાક છે? શું શરાબ અને બિયર પાક છે? જવાબ છે કે શરાબના નજીસ હોવામાં કોઈ શંકા નથી। અલબત્તા જવની શરાબ એહતિયાતે વાજિબ મુજબ નજીસ છે અને એની પીવી પણ હરામ છે। अब हम देखेंगे यही मसले को उर्दू में। क्या शराब और बियर यानी जौ की शराब पाक है? शराब के नजीस होने में कोई शक नहीं, अलबत्ता जौ की शराब एहतियात के तौर पर नजीस है, अगरचे इसका पीना बिला इसकाल हराम है। नेक्स्ट मसला। इससे पहले मैं चाहूँगी कि इसी मसले को दोबारा दोहरा दूँ। शराब और बियर यानी जौ की शराब पाक है? जवाब है कि शराब के नजीस होने में कोई शक नहीं है, अलबत्ता जौ की शराब एहतियात के तौर पर नजीस है, अगरचे इसका पीना बिला इसकाल हराम है। पीવું તો હરામ જ છે, પણ એહતિયાતની વિના પર નજીસ પણ છે। બિયર અને શરાબ તો હરામ જ છે। इंशाल्लाह समझ में આવી જ ગયું હશે બધાને જ્યાં જ્યાં આવાજ જઈ રહી છે। અઝીઝાની ગ્રામી नेक्स्ट मसला हम देखते हैं गुजराती में। मसला नंबर 64। યુરોપના દેશોમાં વિવિધ અકીદાઓ અને વિવિધ ધર્મોના માનવાવાળા અને વિવિધ રંગ અને નસલના લોકો એકબીજાની સાથે રહે છે। યુરોપના દેશોમાં વિવિધ અકીદાઓ અને વિવિધ ધર્મોના માનવાવાળા અને વિવિધ રંગ અને નસલના લોકો એકબીજાની સાથે રહે છે। જો અમે કોઈ એક દુકાનેથી ખાવા પીવાની ચીજો ખરીદીએ જે તર હોય અથવા પકાવેલું ખાણું હોય, તર હોય, ભીનું હોય અને તેને હાથ પણ લગાડતો હોય અને અમને ખબર ન હોય કે આ માણસ કયા ધર્મને માનવાવાળો છે, તો શું અમે એ ખાવાને પાક સમજીએ? જવાબ છે, જો એ વાતનું યકીન ન હોય કે હાથ લગાડવાવાળાના હાથ નજીસ છે તો એ ખાવા પર તહારતનો હુકમ લાગુ પડશે, અર્થાત તેને પાક સમજવામાં આવશે। જદીદ ફિકી મસાઇલનો 64 નંબરનો મસલો ગુજરાતીમાં। હવે આપણે જોઈએ છે જદીદ ફિકી મસાઇલનો ઉર્દૂનો મસલો। मसला नंबर 62। यूरोप जहाँ मुख्तलिफ अदियान के पैरोकार और मुख्तलिफ रंग व नस्ल के अफराद साथ रहते हैं और हर किस्म के अजनास पाई जाती हैं, अगर हम किसी एक दुकानदार से कोई चीज़ खरीदें जो तर खाना बेचता हो और इन्हें हाथ भी लगाता है और हमें नहीं मालूम कि ये किस दीन का पैरोकार है, क्या हम इस खाने को पाक समझे? जवाब है, अगर इस बात का यकीन न हो कि हाथ लगाने वाले का हाथ नजीस है तो इस खाने पर तहारत का हुक्म जारी होगा, यानी पाक समझा जाएगा। दिन का आखिरी मसला, मसला नंबर 65 गुजराती जदीद ફિકી મસાઇલ। યુરોપી દેશોમાં જે ચામડું તૈયાર થાય છે તેના વિશે અમને નથી ખબર કે તેને ક્યાંથી આયાત કરવામાં આવ્યું છે। આ સંબંધમાં એમ કહેવાય છે કે કેટલાક યુરોપી દેશો મુસ્લિમ દેશોથી સસ્તું ચામડું આયાત કરી તેનાથી વસ્તુ બનાવે છે। શું અમે એ ચીજોને પાક ગણીએ? તેના પર નમાઝ પઢી શકાય છે અને આવા પ્રકારના નબળા સંભવનું કોઈ મહત્વ છે? જવાબ, જો વધારે સંભવ એ હોય કે આ ચામડાનું જબ સરઈ નથી થયું, માત્ર હલકો એવો સંભવ, દાખલા તરીકે 2% બતાવવામાં આવે કે તેને જબ શરીયત પ્રમાણે થયું છે, તો તેના પર નજાસતનો હુકમ લાગુ પડશે અને તેના પર નમાઝ સહી નહીં ગણાય। અને એ વાતનો સંભવ બળવાન એટલે કે ગુમાન હોય 50% કરતાં વધારે એમ હોય કે તેનો જબ સરઈ થયો હશે તો તેને પાક સમજવામાં આવશે। એ પાક સમજવામાં આવશે ને તેમાં નમાઝ પઢી શકાય
છે. તો જદીદ ફિકી મસાઇલ અગર इस बात અને मसला नंबर 63 बाज़ यूरोपी ममालिक में चमड़ा बनाया जाता है जिसके बारे में ये मालूम नहीं कि इसे कहाँ से दरामद किया गया है और कहाँ ये जाता है कहा यह जाता है कि बाज़ यूरोपी ममालिक इस्लामी ममालिक से सस्ता चमड़ा दरामद करके इससे चीज़ें बनाते हैं. क्या हम इन चमड़ों को पाक करार दे सकते हैं और इन पर नमाज पढ़ी जा सकती है और इस किस्म की ज़ईफ़ एहतिमाल की कोई अहमियत है? जवाब, अगर ज़्यादा एहतिमाल ये हो कि इन चीज़ों का अगर ज़्यादा एहतिमाल ये हो कि इन चमड़ों का सरई नहीं हुआ, सिर्फ हल्का सा एहतिमाल मसलन 2% बजाय कि इनका जब सरई हुआ है तो इस पर नजासत के अहकाम जारी होंगे और इनमें नमाज सही नहीं होगी. और अगर इस बात का एहतिमाल कवी हो कि इनका जब सरई हुआ होगा तो इन्हें पाक समझा जाएगा और इनमें नमाज भी पढ़ी जा सकती है. अब हम दुआ करें परवरदिगार आलम इस मसले मसाइल को समझने के लिए हमें तौफीक अता फरमाएं. और कभी भी मसला नहीं समझ में आए, हम किताब पढ़ रहे हैं या हम सुन रहे हैं, तो हमें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलवात भेजनी चाहिए. क्योंकि अजीज़ान गिरामी, जब हदीस समझ में ना आए तो इमाम ज़माना के लिए दुआ करनी चाहिए. और जब इमाम ज़माना के लिए दुआ करेंगे तो हमको हदीस समझ में आने लगेगी. तो आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ के वज्जिल फ़रजों पढ़ेंगे तो दुआ भी हो जाएंगी, उनके लिए दुआ भी हो जाएगी इंशाअल्लाह, और हमें ये सारी बातें समझ में भी आ जाएंगी. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फ़रजहुम. अज़ीज़ान गिरामी, हम जल्दी से अपने मौजू पर आना चाहते हैं. उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीज़न कर लें कि हमने गुज़िश्ता मजलिस में जो देखा था खास पॉइंट जिसमें थे कि अगर हुस्ने खातिमा चाहते तो नमाज को अव्वल वक्त अदा करे, तस्बीह फातिमा ज़हरा पढ़े, अकीक की अंगूठी पहने, दुआए गरीक पढ़े, हर नमाज के बाद 10 मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़े, माह जिलकात की इतवार की नमाज पढ़े, कसरत से दुरूद पढ़े, मौजूदा ईमान पर ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र करे, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब. ये दुआ बहुत ज़्यादा पढ़े. सूरह मोहम्मद की तिलावत करे, तिलावत हमज़ा वाजिब नमाज में करें. सूरह जुमा पढ़े और जुमे के दिन खास जुमे का सूरा पढ़े और सदका ईमान की सलामती के लिए दे. इमाम से तवस्सुल करे, अपनी नज़र की हिफाजत करे यानी आँखों से हराम कामों से बचे, उलमा और मुत्तकीन अफराद से मोहब्बत करे, उनकी महफिलों में जाके बैठे, इमाम ज़माना से कहे इमाम एक नज़र करम कर दो, इमाम हमारा ईमान सलामत रहे, इमाम से इस्तिगासा करे. ये सारी चीज़ें हमने देखी थी. आज हम देख रहे हैं अलामत हुस्न खातिमा. कैसे पता चले कि खातिमा बिल खैर हुआ है? अलामत क्या है, निशानी क्या है? अजीज़ान गिरामी, एक रिवायत मिलती है कि अल्लाह सुब्हान व तआला जब किसी बंदे की भलाई चाहता है तो मरने के 1 साल पहले उस पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देता है जो उसको राह रास्त पर रखता है और वो खैर पर मर जाता है. और इस अंदाज में उसको मौत आती है कि वो मुलाकात परवरदिगार के लिए तैयार होता है और खुदा भी उसकी मुलाकात के लिए आमादा होता है और इस अंदाज से मरता है कि लोग उसकी तारीफ़ करते हैं. अजीज़ों, एक बात यहाँ बताती चलूँ कि अगर मैं इस दुनिया से चली जाऊँ और कोई भी मेरे किसी अच्छे अखलाक की बात करे, अच्छी इबादत की कोई बात करे, कोई एक अच्छी बात किसी के मुंह से निकले मेरे लिए, यानी मैं मर चुकी हूँ मेरे लिए कोई अच्छी बात निकले, तो वो बात भी मेरे नाम आमाल में लिखी जाएंगी, यानी ये भी मेरे लिए एक नेकी होगी. खुदा करे हम कुछ ऐसा करके जाए इस दुनिया में अजीज़ान गिरामी के लोग हमें नेकी से याद करें. तो अजीज़ान गिरामी, इस अंदाज में वो मरता है कि लोग उसकी तारीफ़ करते हैं. बहुत से लोग
ہم نے ایسے دیکھے اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ زندگی تو اتنی اچھی نہیں تھی، اسلامی احکام پر عمل کرتے ہوئے نہیں گزری تھی، مگر آخری دنوں میں حج کرنے چلے گئے، وہاں سے داڑھی رکھ کر آ گئے، عورت حج کے لیے چلی گئی، زیارت کے لیے چلی گئی، پردہ کر کے آ گئی، اور اس طرح 1 سال گزر جاتا ہے، اور یہ حسن خاتمہ کی بشارت ہے۔ اب جس کے ساتھ خدا بھلائی کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو تانا نہیں دے سکتے کہ ایسے تو ایسے ہی پھرتی تھی اور اب ماشاء اللہ دیکھو تو صحیح اب اچھا سا پردہ کرنے لگی ہے، یا اب دیکھو رہ کے ان کو داڑھی یاد آئی ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، کس کو کب اللہ توفیق دے دے ہم کو نہیں پتا ہے، اور اللہ کو کون سی اس کی بات پسند آ گئی ہم کو نہیں پتا ہے۔ اگر اللہ اس بندے پر فضل کرنا چاہتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اسے تانا دیں۔ عام طور پر کسی کی زندگی میں اس طرح کی تبدیلی دیکھے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے خدا نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب سلمان محمدی بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم نے فرمایا کہ 3 چیزیں اگر دیکھو تو یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ نمبر 1، مرنے والے کی پیشانی پہ پسینہ آ جائے، مرنے والے کی پیشانی پہ پسینہ آ جائے، سمجھ جاؤ کہ یہ حسن خاتمہ ہو رہا ہے۔ دوسرا، آنکھوں میں آنسوؤں کا آنا، یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ تیسرا، نتنوں کا پھیل جانا، یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ جناب سلمان بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے یہ 3 چیزیں بتائی، مرنے والے کی پیشانی پہ پسینہ آ جائے، آنکھوں میں آنسوؤں کا آنا، نتنوں کا پھیل جانا۔ عزیزان گرامی، اب جیسے مومن کا حسن خاتمہ ہوتا ہے، یعنی وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے چاہتا ہے کہ وہ اس کے خدا سے راضی ہوتا ہے، اس کا خدا اس سے راضی ہوتا ہے، تو شیطان زبردست واویلا مچانا شروع کرتا ہے، اور اسی وقت فرشتوں کی 500 قطاریں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور ہر فرشتہ مرنے والے کو ایسی خوشخبری سناتا ہے جو دوسرے فرشتے نے نہیں سنائی ہوتی۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عزیزوں، بیمار اتنے تڑپ رہے تھے، تھک چکے تھے، بیماری سے پریشانی تھی عزیزوں، مگر جیسے ہی اس دنیا سے گئے، نہ جانے ان فرشتوں نے کیا کیا خوشخبری سنائی کہ اس کے بعد ان کے چہرے پر سکون دیکھنا نصیب ہوا۔ ایسا لگتا تھا مانو آرام سے سو گئے، سارے ٹینشن سے فری ہو گئے۔ عزیزان گرامی، مجھے لگ رہا ہے کہ فرشتے جو آتے ہیں 500 فرشتے نہیں، 500 قطاریں فرشتوں کی آتی ہے، ہر فرشتہ مرنے والے کو ایک خوشخبری سناتا ہے، اور ایک جو سناتا ہے وہ دوسری اس کی ریپیٹ نہیں کرتا ہے، سب الگ الگ خوشخبری سناتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب دیکھیں، فرشتے تو آ گئے تو کیا ابلیس اب سکون سے بیٹھ جائے گا؟ وقت موت تو اس نے بہت کوشش کی کہ ایمان کو جایا کر دے، مگر وہ نہیں کر سکا، تو کیا وہ خاموشی سے بیٹھ جائے گا؟ نہیں، اسی وقت ابلیس اپنا سر پکڑ کر واویلا کرنا شروع کر دے گا۔ روایت میں ہے کہ اس کے چیلے دوڑتے ہوئے آئیں گے، کیا ہوا کیا ہوا؟ وہ کہیں گا کہ کمبختو، دیکھتے نہیں ہو، آخر تم کہاں مر گئے تھے؟ آخر کس طرح سے نجات پا گیا؟ اس کا حسن خاتمہ ہو گیا۔ اس کے شاگرد کہتے ہیں، سردار ہم نے تو بہت کوشش کی، لیکن یہ گناہوں سے بہت زیادہ بچنے والا تھا۔ کون کہتا ہے یہ؟ ابلیس کے چیلے کہہ رہے عزیزوں کہ ہم نے بہت کوشش کی اس کو بہکانے کی، اس کے ایمان کو جایا کرنے کی، مگر یہ گناہوں سے بہت زیادہ بچنے والا تھا۔ دراصل بات یہ ہے عزیزوں کہ جو گناہوں سے بہت زیادہ بچتا ہے اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ ہمارے رسول فرما کے گئے ہیں، لہذا سب سے بڑی فکر آج سے ہماری یہ ہونی چاہیے کہ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، کسی گناہ کو بار بار نہ کرے، کسی گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھنا، یہ بھی بہت بری بات، یہ بھی نہ کرے، اور کبھی کسی گناہ کو کر کے اترانا نہیں ہے۔ مگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو گیا، توبہ واجب فوری ہے، فوراً توبہ کر لے،
परवरदिगार आलम हम सब को नेक तौफीक अता करें। अजीज़ान गिरामी, हमारे चौथे इमाम की जब आखिरी वक्त था तो हमारे चौथे इमाम ने हालत इत्तिज़ार में 3 चीज़ें पढ़ी थी। नंबर 1 सूरह वाक़िया की तिलावत की थी, नंबर 2 सूरह फतह की तिलावत की थी, और नंबर 3 सूरह जुम्र की 75 नंबर की आयत पढ़ी थी। इंशाअल्लाह जो लोग लिख रहे हैं उन्होंने लिख भी लिया, माशाअल्लाह। नंबर 1 सूरह वाक़िया की तिलावत की थी, नंबर 2 सूरह फतह की तिलावत, और नंबर 3 सूरह जुम्र की 75 नंबर की आयत की तिलावत की थी। खुद इमाम ने की थी ये तिलावत। खुदा हमें भी तौफीक दे कि जब वक्त मौत आए तो हमारे पास इतनी ताकत हो, इतनी सलाहियत हो, इतनी तौफीक हो कि हम भी कुछ पढ़ सके। वरना अजीज़ा निगरामी, हम तो देखते हैं वक्त आखिर हम सुना सकते मगर वो लोग पढ़ नहीं सकते। और हालत एहतिजाज में क्या क्या पढ़ना चाहिए? सूरह आराफ की आयत नंबर 54 जिसे आयत सखरा कहा जाता है, उसे भी हालत एहतिजार में पढ़े। मरने वाला खुद पढ़ सके तो नूरन अला नूर तो पढ़े, या अतराफ में जो है वो पढ़े। अजीज़ा निगरामी, सूरह साद मरने वाले के सराहने पढ़ने से उसकी रूह निहायत ही सहूलत और आसानी से निकल जाती है। अजीज़ा निगरामी, जब भी किसी को हालत एहतिजार में सर हाथ पाँव को हिलाते देखे, उसे जो बेचैनी हो रही है उसे रोकना मकरूह है, ये कराहियत है। अजीज़ों, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इस तरह रोके नहीं। और मोहतज़िर को, यानी जिसका जो हालत एहतिजार में है, जिसका जाकनी का वक्त है, उसको किबला रुख लिटाना वाजिब है। अगर न लिटा सके तो किबला रुख रिज़ा की नियत से बिठा दे, बिठा न सके तो किबला रुख दाहिने या बाएं पहलू पे सुला दे, दाएं या बाएं उम्मीद सवाब की नियत से कर, या दाहिने करवट से या बाएं करवट से इस तरह लिटाए कि उनका पूरा बदन किबला की रुख हो। निगरामी, जब कोई इस दुनिया से चला जाए तो क्या कह के इत्तला देनी है? फुलानो यजूदो बिनफ्सी, ये जुमलों से लोगों को इत्तला देना है। यानी फुलाने यानी वो उस जगह अपनी नाम, उसका जो मर चुका है उसका नाम कहना है। कि मिसाल के तौर पर फातिमा इस दुनिया से चली जाए तो हमें कहना है कि फातिमा ने अपनी जान खुदा को सुपुर्द कर दी। हम जो कहते हैं वो भी चल जाएगा, मगर ये लिखा हुआ है तो मैंने सोचा कि हम कहे कि देखिए हकीकत और कुछ भी नहीं है, अल्लाह की अमानत थी और हम अल्लाह के पास जा रहे हैं। अजीज़ों, क्योंकि हमने मौत की हकीकत को नहीं समझी, लिहाजा हम बहुत ज़्यादा हाय वावेला करने लगते हैं, जबकि जो मौत की हकीकत को समझ जाता है उसे सब्र भी जल्दी आ जाता है। अजीज़ा निगरामी, जब भी अलामत मौत जाहिर हो जाए तो परवरदिगार से मुलाकात की तमन्ना शुरू कर दे, ताकि खुदा भी उसकी मुलाकात को दोष रखे। और अजीज़ा निगरामी, किसको मालूम है कि अलामत मौत जाहिर होगी फिर ही मौत आएंगी? क्यों ना अभी से इसी वक्त से अल्लाह की मुलाकात को शौक़ रखें। यकीनन वो रहमान और रहीम परवरदिगार की मुलाकात का शौक़ क्यों दिल में नहीं होना चाहिए, जो माँ बाप से कहीं गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला। ताज़ियत पेश करना, पुरसा देना दफन के पहले या दफन के बाद भी दोनों कर सकते हैं, ताकीदी मुस्तहबात में से है, मगर फजीलत दफन के बाद ज़्यादा है। कम से कम ताज़ियत की मिकदार यह है कि साहिब मुसीबत के पास इस तरह से हाजिर हो जाए कि वो हमें देख ले बस। उलमा कहते हैं कि उसको आपको देख लेना बहुत उसे तसल्ली पहुंचाता है। उसकी आतिश गम यानी गम की जो आग होती है वो आपको देखकर ठंडी होने लगती है। ये भी मुस्तहबात में से है कि कोई ऐसी बात करे कि जो उसके दुख को कम कर दे। मिसाल के तौर पर
کہ مثال کے طور پر خمینی صاحب نے کہا تھا کہ یہ کہو کہ دنیا کی تمام مصیبتیں بہت جلدی گزر جانے والی ہے، دنیا فانی ہے اور ہم سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اگر وہ گئے ہیں تو اب ہمیں بھی جانا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک بیٹے کا انتقال باپ کی نظروں کے سامنے ہو جانا بہت زیادہ غمناک چیز ہوتی ہے باپ کے لیے، مگر عزیزان گرامی اس کا درجہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب 8-10 دن یہ غم برداشت کیا کہ بیٹے کا انتقال 10 دن پہلے ہوا اور ان کا انتقال 10 دن بعد ہوا، مگر اس 10 دن میں آخرت کے جو درجے تھے اس میں بہت زیادہ فرق آ گیا۔ عزیزان گرامی، ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ جس میں مرنے والے کو کسی نے خواب میں دیکھا تھا اور بہت عالیشان درجے پر دیکھا، تو پوچھا کہ اتنا عالیشان درجہ، تمہارے تو کوئی کام ایسے نہیں تھے کہ اتنا عالیشان درجہ تم پا جاتے۔ کہا کہ کیونکہ میرا بیٹا میری زندگی میں چلا گیا تھا، اس کا غم جو میں نے برداشت کیا، یہ غم میرے اس درجے کو ملنے کا سبب بنا۔ سوچے عزیزان گرامی، اسی طرح میں نے دیکھا عزیزان گرامی کے ایک بھائی کو ایک ہی لڑکا تھا اور وہ لڑکا جوان 18 یا 19 یا 20-21 سال کے اندر کا بچہ انتقال کر گیا۔ تقریباً 1 سال کے اندر وہ زیارت کے لیے گئے اور وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا اور وہاں انہیں مدفن نصیب ہوا۔ اللہ اکبر عزیزو، 1 سال جو انہوں نے بے چینی برداشت کی ہے بیٹے کے اس دنیا سے چلے جانے پر، اس کا درجہ نہ جانے ان کو کتنا ملا ہوگا۔ اور ایکچوئل میں جب خدا کسی کو اس دنیا سے لیتا بھی ہے تو مرنے والے کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے دل میں اس کی محبت کو پہلے کم کرتے ہیں، پھر اس کو موت دیتے تاکہ ان کے لیے برداشت کرنا آسان ہو، تاکہ امتحان دینا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ تو اپنی خدا پر بھروسہ رکھے کہ خدا مجھ پر اتنی مصیبت ڈالے گا کہ جتنی میرے اندر برداشت کی طاقت ہے۔ ہاں عزیزو، ہم کسی کے پاس جائے تو ہمیں ایسی روایت یا ایسی حدیث یا ایسا واقعہ پیش کرنا چاہیے جس میں بہت زیادہ اجر و ثواب بیان کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا بچہ مر گیا تو ہم کہیں کہ بچہ کس طرح شفاعت کرے گا، یا ساکت شدہ بچہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک ماں باپ کو ساتھ نہ لے لے۔ سب سے زیادہ تعزیت کا ثواب اس عورت کو تعزیت دینا ہے جس کا جوان فرزند کا انتقال ہو گیا، یعنی کسی عورت کے جوان فرزند کا انتقال ہو گیا ہو اور ہم اسے جا کے پرسا دیں تو وہ سب سے زیادہ ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ عزیزان کرام، اسی طرح یتیم کو پرسا دینے کی، تعزیت دینے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اتنا زیادہ ثواب ہے کہ صاحب مصیبت کو جو ثواب مل رہا ہے اتنا ہی ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ اللہ اکبر! سچ میں عزیزان گرامی، کہاں صاحب مصیبت کی مصیبت اور کہاں پرسا دینے والے کا کام، مگر دیکھیے اللہ چاہتا ہے کہ کسی بھی بہانے میں اپنے بندے کو بخش دوں، لہٰذا کہہ رہا ہے کہ صاحب مصیبت کو جو ثواب ملا اتنا ثواب اس کو پرسا دینے والے کو ملے گا۔ خدا اسے کرامت کا لباس پہنائے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھا، پروردگار، اس عورت کے تعزیت کا ثواب کیا ہے جس کا جوان فرزند مر گیا ہو؟ کہا موسیٰ، قیامت کے دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، میں اسے اپنے سائے میں لے لوں گا۔ اللہ اکبر! تو عزیزان گرامی، ضرور یہ کوشش کریں کہ کسی کا جوان اس دنیا سے چلا گیا اسے اچھے الفاظ میں پرسا دے، تعزیت دے۔ کبھی کبھی تو ہم غم کو بڑھا دیتے جا کے، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ سو تھسے کیم تھسے، ابھی مصیبت اللہ کوئی نے نہ پے نے سو آتو نہ مروانا دیوس ہوتا، ایسا کچھ نہیں بولنا ہے عزیزو۔ گرامی عالم دین بیان کرتے ہیں کہ مکروہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ تعزیت کے لیے ٹھہرا جائے۔ جو بارگاہوں سے آئے ہیں وہ 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہریں، اور میت کے گھر کھانا کھانا شدید کراہیت رکھتا ہے۔ ہاں، کھانا 3 دن تک بھیجنا مستحب ہے، مگر ساتھ بیٹھ کر کھانا مکروہ ہے۔ یہ نہیں کہ نہیں کھا سکتے، مگر عزیزان گرامی، ہم لوگوں نے جو ہمارے یہاں کا رواج بنایا ہے وہ صحیح میں صحیح نہیں ہے۔ ایکچوئل میں 3 دن تک کھانا بھیجنا ہے، مگر ان کے ساتھ کھانا نہیں کھانا ہے۔
عزیزان گرامی، مسجد کے دروازے پر ایک شخص بہت زیادہ غمزدہ کھڑا تھا۔ مولا نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو کیوں اتنا غمزدہ ہے؟ عزیزو، جب بھی میں ایسی کوئی روایت پڑھتی ہوں کہ جس میں مولا یہ پوچھے کہ تو کیوں غمزدہ ہے، تو مجھے عزیزان گرامی ان لوگوں کی قسمت پہ رشک ہونے لگتا ہے۔ کاش ہمارے زمانے کے امام بھی ہماری نظروں کے سامنے ہوتے، کبھی ہمارا چہرہ غمزدہ دیکھ کر ہمیں پوچھ لیتے۔ ہاں، مگر عزیزان گرامی، ہمارا مولا پردے غیب میں ضرور ہے، مگر ہمارے حال سے واقف ہے۔ جب ہم غمزدہ ہوتے ہیں، ہمارا امام بھی غمزدہ ہوتا ہے۔ جب شیعہ کو بخار آتی ہے، امام تپش محسوس کرتے ہیں۔ امام اپنے شیعوں کے لیے 200 بار دن میں دعا کرتے ہیں۔ خیر، مسجد کے دروازے پر وہ شخص جو کھڑا تھا، غمزدہ کھڑا تھا۔ مولا نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کہا، مولا، میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے، میرا بھائی چلا گیا، مولا سب کا انتقال ہو گیا، جدائی کا غم مارے ڈال رہا ہے۔ کہا، کیا تم کو نہیں جانا ہے؟ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، تم صبر و تقوی سے کام لو، خدا تمہیں اس کا بہترین اجر عطا کرے گا۔ عزیزان گرامی، صبر کے حوالے سے اصول کافی میں 125 روایتیں نقل ہوئی ہیں۔ مفضل کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ چھٹے امام نے، عزیزان گرامی، امام مدینے میں تھے، آپ نے پیغام پہنچایا کوفے میں۔ یعنی ہم جو فون یا خط کے ذریعے بھی جو پرسہ دیتے ہیں عزیزان گرامی، اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک شخص تھا جس کا 4 سال کا بچہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔ اب وہ شخص بہت زیادہ غمزدہ تھا۔ اب اس کا دوست دوسرے گاؤں رہتا تھا، اس نے ای میل کیا اور اسے کہا کہ تجھ سے کہیں زیادہ مہربان کے پاس تیرا بچہ ہے، تجھ سے کہیں زیادہ مہربان کے پاس تیرا بچہ ہے، اور وہ ساری روایتیں لکھی۔ اس کے بعد عزیزان گرامی اس کا خط آیا، شکریہ کا کہ تمہارا ای میل پڑھنے کے بعد میرا بہت زیادہ غم دور ہو گیا۔ عزیزان گرامی، زیادہ تر ہم کہہ دیتے ہیں کہ صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، مگر عزیزان گرامی حدیث بھی بیان کرنی چاہیے، واقعات بیان کریں، ان سے سکون سے بات کریں، تاکہ ان کو بہت سکون ملے گا جن کے گھر کا کوئی فرد اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ ہم دیکھیں کہ امام کے صحابی مفضل کو امام نے خط میں کیا لکھا تھا؟ امام نے کہا کہ دیکھو، میرا بیٹا اسماعیل بھی انتقال کر گیا ہے، تم بھی صبر کرو اور جان لو دنیا ایک عارضی جگہ ہے، یہ ہمیشہ کی جگہ ہے ہی نہیں۔ کچھ حدیث یاد کر لینی چاہیے عزیزو، تاکہ ہم غمزدہ کو خوشی پہنچا سکیں۔ عزیزان گرامی، ایک چیز یاد رکھیں کہ مصیبت رحمت ہے، اور ہمارے 7ویں ہادی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہے جب تک وہ مصیبت کو رحمت نہ سمجھے اور نعمت کو آزمائش نہ سمجھے۔ جو ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک صبر، ایک شکر۔ خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں صبر کرنے کی توفیق دے۔ عزیزان گرامی، صبر کی بہت ساری قسمیں، صبر عند المصیبت، صبر عند اطاعت، صبر عند معصیت۔ تو 3 ٹائپ کی صبر ہے۔ صبر عند المصیبت یعنی جب مصیبت ہم پر آئے، کوئی حادثہ پیش آئے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے، اس وقت صبر کرنا۔ صبر عند الاطاعت یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے صبر کرنا، روزہ، نماز، جو بھی اللہ کی اطاعت کرنا ہے صبر کرنا۔ اور ایک ہے حرام سامنے اس وقت صبر کرنا، صبر عند المعصیہ، گناہ سامنے تب صبر کرنا۔ معصومین علیہ السلام کا ارشاد ہے
کہ بلا اور مصیبت میں صبر کرنا، بلا اور مصیبت میں صبر کرنا اللہ کی بہترین اطاعت ہے، مگر اس سے زیادہ بیسٹ عبادت حرام کاموں سے پرہیز کرتے وقت جو صبر کرتے ہیں، یعنی صبر عند المعصیت اس سے بہتر صبر ہے۔ عزیزان گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس نے مصیبت پہ صبر کی اسے اللہ 300 درجے عطا کرے گا، جس کا ڈسٹنس زمین اور آسمان سے زیادہ ہوگا۔ جس نے اللہ کی اطاعت کرنے میں صبر کی اسے 600 درجے ملیں گے، جس میں سے ہر ایک کی اونچائی تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک ہوگی۔ اور جس نے گناہ سے بچنے میں صبر کی اسے 900 درجے ملیں گے، جس میں سے ہر ایک کی بلندی زمین کے آخری حصے سے لے کر عرش کے آخری حصے تک ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، خداوند عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صبر عند المصیبت بھی کرے، صبر عند الاطاعت بھی کرے اور صبر عند المعصیہ بھی کرے۔ چوتھے امام زین العابدین فرماتے تھے کہ جب دکھ اور بلا آئے تو شریفوں کی طرح صبر کرنا، مخلوق کے پاس اللہ کی شکایت نہ کرنا، کیونکہ ایسا کرنا رحمان و رحیم کی شکایت بے رحموں کے سامنے کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری صبر عام لوگوں کے صبر جیسی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم محب اہل بیت ہیں، ہم حسینی ہیں عزیزو، ہم فاطمی ہیں۔ تو ہماری صبر عام لوگوں جیسی صبر نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں صبر کم اور صبر کا دکھاوا زیادہ ہوتا ہے، اور یہ تو ریاکاری ہے۔ صبر یا تو متقی جیسا کرے کہ جس میں آخرت کے اجر کی امید ہو، کہ ہم یہ جو صبر کر رہے ہیں، گرمی پہ صبر، ٹھنڈی پہ صبر، غریبی پہ صبر، مصیبتوں پہ صبر، بیماری پہ صبر، موت پہ صبر، جو بھی ہم صبر کر رہے ہیں اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے۔ یہ متقیوں جیسا صبر یہ کرے، یا پھر اہل معرفت کے جیسا صبر کرے کہ جنہیں صبر میں مصیبتوں میں لطف آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مصیبت محبوب کے پاس سے آئی ہے جو انجام سے واقف ہے، کیونکہ مصیبت محبوب نے دی ہے جو انجام سے واقف ہے، لہٰذا وہ لوگ مصیبت میں صبر کرتے وقت عزیزان گرامی لطف محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں۔ بیماری آتی گھر میں کہتے الحمدللہ رب العالمین، موت آتی کہتے الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزوں، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہی ہوں، ایسے لوگوں کو آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ جو بیماری آنے پر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، خدا نے رحمت بھیجی، کیونکہ مصیبت عزیزان گرامی رحمت ہے۔ ایک جوان بچہ عزیزان گرامی گود میں آخری سانس لے رہا ہے، ماں نے دیکھا، ہچکی لی، روح قبض ہوئی، زبان سے نکلا الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی ایسے لوگ ہیں عزیزوں جو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی آئے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے نا، محبوب کی طرف سے آ رہا ہے نا، محبوب کی طرف سے جو چیز آ گئی وہ بھی محبوب، اب اس کی طرف سے کوئی امتحان ہے تو وہ بھی محبوب۔ عزیزان گرامی، امتحان کا ذریعہ مصیبت ہے تو مصیبت بھی محبوب، اور اس امتحان نے محبت میں جو کامیاب ہو گیا اس کے لیے بشارت بھی موجود۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ رسول ایسے صبر کرنے والوں کو جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑی تو وہ بے ساختہ بول اٹھتے ہیں کہ ہم تو خدا ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، خوشخبری دے دو۔ تو واقعاً مصائب میں لذت محسوس کرنا، اسے پسند کرنا ہر ایک کا کام نہیں۔ عزیزان گرامی، بار آپ نے واقعہ سنا ہوگا، مگر عزیزان گرامی زندگی جینے کا گر سیکھنا ہے تو اس واقعے سے سیکھ لو، بس اس سے زیادہ نصیحت کی ضرورت نہیں۔
امام محمد باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ انصاری کو دیکھا کہ بیماری کی وجہ سے لاغر اور ناتوان ہو چکے ہیں۔ مزاج پرسی و عیادت کے طور پر پوچھا کہ اب آپ کی حالت کیسی ہے؟ جواب دیا، فرزند رسول، میری حالت کیا پوچھتے ہو؟ مال و دولت پر غربت کو، صحت پر علالت کو، زندگی پر موت کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جابر، ہم اہل بیت تو اللہ کی جانب سے جو کچھ ملتا ہے، وہ غربت ہو یا مالداری ہو، صحت ہو یا مرض ہو، زندگی ہو یا موت ہو، اسے اپنے محبوب کا عطیہ سمجھتے ہیں اور اسی کو پسند کرتے ہیں۔ جب یہ ثواب سنا، یعنی امام نے یہ کہنا چاہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ موت زیادہ پسند ہے زندگی سے، مگر ہم کہتے خدا کی طرف سے جو بھی آئے وہ ہمیں محبوب ہے۔ خدا غریب رکھنا چاہے تو غریبی محبوب، خدا مالدار رکھنا چاہے تو مالداری محبوب، خدا زندگی دے تو زندگی محبوب، خدا موت دے تو موت محبوب، خدا بیمار کرنا چاہے تو بیماری کو گلے سے لگائیں گے، خدا صحت مند رکھے تو صحت مند قبول۔ اب جب یہ جواب سنا، جابر بیٹھ گئے، امام کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، بولے، مولا، آپ کے جد نے مجھے فرمایا تھا، جابر، تم میرے 5ویں نائب سے ملاقات کرو گے، جو میرا ہم نام ہوگا، وہ میرے علم کو ظاہر کرے گا۔ سچ ہے عزیزو، جو بھی مصیبت آتی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ کی طرف سے آئی ہر شے پر صبر کرنا عزیزو اہل بیت رسول ہی کا کام ہے۔ ہم تو صرف زبانی بول سکتے ہیں، مگر جب حقیقت میں ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، اس وقت ہم اللہ کا شکر کریں، یہ بڑی بات ہے۔ خدا کے اصحاب میں سے کوئی غریبی میں سے مالدار اور دولت مند ہو جاتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ تنگ دستی میں صبر ممکن تھا، اس لیے کہ طاقت گناہی نہ تھی، سامان معاشیتی نہ تھا، گناہ کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں تھے، مگر اس حالت میں صبر ذرا مشکل ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس منزل پر صبر مشکل اس لیے ہے کہ عمارت و ثروت میں پھنس کر انسان اکثر یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن نے ہمیں متوجہ بھی کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایماندارو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کرے۔ عزیزان گرامی، پوری دنیا کے صابروں کو دیکھ لو، انبیاء کو بھی دیکھ لو، مگر عزیزو ایسا کوئی صابر تمہیں نہیں ملے گا جیسے کربلا میں ملے، جیسے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے ماحول میں میرے چوتھے امام نے صبر کیا ہے، ایسا کوئی صابر نہیں ملے گا عزیزو۔ کیسا صبر کیا ہے کہ صبر بھی عاجز آ گیا۔ جانے گرامی، آج میں اپنے چوتھے امام علیہ السلام کا کچھ حال بتانا چاہتی ہوں کہ کیسے ماحول میں کس صبر سے کام لے کر اسلام کو زندہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یزید چاہتا تھا کہ اپنی شان و شوکت، اپنی ہیبت کا سکہ عوام الناس کے دلوں پر بٹھا دے۔ سارے شہر میں اعلان ہو چکا ہے کہ مسجد جامع میں سب لوگ جمع ہو جائے۔ صاحب ریاض القدوس تحریر فرماتے ہیں کہ اعلان کے مطابق سب لوگ جمع ہو گئے۔ خطیب منبر پر گیا، حمد و ثناء الہی کے بعد یزید کی مدح کرنے لگا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر عزیزان گرامی گالیاں بکنے لگا، امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ عزیزو، جناب سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں کھاردار توپ ہے۔ عزیزان گرامی، مگر ایک مرتبہ امام ہوتے ہیں، یزید کے سامنے دیکھ کر کہتے ہیں، اذن لی حتی اسعد ھذہ الاواد، یزید ذرا مجھے بھی اجازت دے کہ میں اس لکڑی کے ڈھانچے پر جا کر کچھ کہوں۔ یزید نے اجازت نہ دی۔ یزید جانتا تھا کہ یہ کون ہے، مگر ہر طرف سے آوازیں آنے لگی، یزید، اس ہاشمی جوان کو اجازت کیوں نہیں دیکھا تو جائے کہ شام اور حجاز کی فصاحت و بلاغت میں کیا فرق ہے۔ یزید نے پکار کر کہا، اہل شام، تمہیں معلوم ہے یہ محمد کے گھرانے کا ہے جو گہوارے میں علم پلا ہے،
گہوارے علم میں پلا ہے، اگر ممبر پر گیا تو ہمیں اور ہمارے سارے خاندان کو رسوا کر دے گا، مگر مجمع نہ مانا۔ یزید تو اس سے ڈرتا ہے، یہ تو ابھی بچہ ہے، شاید اتنے مجمع میں تو اس کے منہ سے اچھی طرح آواز بھی نہ نکلیں گی۔ ممکن ہے اپنے جد کی کوئی حدیث بیان کر دے جو ہم لوگوں کے لیے باعث سعادت ہو۔ مجمع کے اصرار سے مجبور ہو کر یزید نے اجازت دی۔ عزیزو، مصطفی ناطق کا پوتا چلا، ممبر کے پہلے جینے پہ قدم رکھا، تصور سخت ہے عزیزو۔ میرا امام بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، گلے میں خاردار توک بھی ہے، 72 کے زخم دل میں بھی ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیا، گلے میں لنگر ہے۔ پہلے جینے پر قدم رکھا، دوسرے جینے پہ قدم رکھا، عرصے پر پہنچ کر بیٹھا، بکھرا ہوا مجمع سمٹ کر قریب آ گیا، سب کی نگاہیں چہرے پہ جم کر دیکھ رہی ہے۔ یہ قیدی کیا کہنا چاہتا ہے، دیکھیں یہ علی کا پوتا کیا کہنا چاہتا ہے۔ امام نے تقریر شروع کی، حمد و ثنا الہی بجا لائے۔ عزیزان گرامی، میرے مولا نے اس انداز سے خطبہ پڑھا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل کانپنے لگا۔ میرے امام نے فرمایا، من عرفنی فقط عرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرفہ۔ ایھا الناس، جو ہمیں جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، مگر جو نہیں جانتا میں اسے بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ سنو، میں مکہ و مینا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جو براق پر سوار ہوا، میں اس کا فرزند ہوں جو معراج پر گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس پر ملائکہ صلوات و درود بھیجتے ہیں، میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں۔ مجمع ہماتن گوش تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے آگے فرمایا، میرے دوسرے جد کا بھی تو نام سنو، میں اس کا فرزند ہوں جس نے خدا کو ایک منوانے کے لیے تلوار اٹھائی، میں اس کا فرزند ہوں جس نے رسول اللہ کے سامنے 2 نیزوں سے 2 تلوار سے جہاد کیا، میں فاتح بدر و حنین کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس نے ہر موقع پر مسلمانوں کی عزت بچائی۔ سنو، میرے جد کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ آپ خدا کو پہچانواتے جاتے تھے، مجمع کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ صاحب مناقب تحریر فرماتے ہیں کہ اجداد کے تعارف کے بعد آپ نے اپنی تقریر کا رخ موڑ دیا۔ ایھا الناس، یہ بھی تو سن لو میں کس کا بیٹا ہوں۔ ارے میں اس کا بیٹا ہوں جو ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس پر جنات روئے، طائران ہوا روئے، میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر کاٹ کر نوکے نیزے پر بلند کر دیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کے اہل حرم کو کربلا سے کوفہ سے شام قیدی بنا کر لائے گئے۔ عزیز و تصور سرت ہے، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا، سوائے غم سید الشہداء، سوائے غم اہل بیت، خدا کوئی غم نہ دے۔ عزیزو، جب امام یہ مسائب بیان کر رہے تھے، اس میں ظلم بھی ظاہر ہو رہے تھے، یہ سن کر مجمع میں تاب جبت نہ رہی، مجمع ڈھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ یزید ڈرا کہیں فتنہ برپا نہ ہو جائے، مؤذن سے کہا، وقت نماز نہیں تھا، مگر مؤذن سے کہا، جاؤ گلدستے اذان پر جا کر اذان کہہ دو تاکہ لوگ نماز کے لیے اٹھ جائے، تقریر قطع ہو جائے۔ حکم پاتے ہی مؤذن نے اذان شروع کر دی، بآواز بلند کہا، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، سچ ہے، خدا سے زیادہ کوئی بزرگ نہیں ہے۔ اس کے بعد مؤذن نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا، میرے جسم کے ایک روح گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا دوسرا کوئی خدا نہیں۔ مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میرا چوتھا ہادی رونے لگا، مجمع ساتھ رو رہا ہے۔
یزید کی طرف رک کیا، یزید یہ محمد کس کے جد کا نام ہے؟ یہ میرے جد تھے یا تیرے تھے؟ اگر تو یہ کہے کہ تیرے جد تھے تو دنیا تجھے جھوٹا کہے گی، لہٰذا میرے جد تھے اور تیرے پیغمبر، انصاف کر، کیا کوئی اپنے پیغمبر کی اولاد کو قتل کرتا ہے؟ کیا اپنے پیغمبر کی اولاد کو کوئی اسیر کرتا ہے؟ عزادارو یزید چپ تھا، مجمع رو رہا تھا۔ سید سجاد ایسے ماحول میں بھی امر بالمعروف اور نہی منکر کا حق ادا کر کے ممبر سے نیچے اتر رہے تھے۔ اے میرے چوتھے امام، آپ کے زخمی گلے پر میرا سلام، مولا آپ کے زخمی پیروں پر سلام۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب۔ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، ہمارے گناہ نے کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے مرحوموں کے گناہ نے کبیرہ صغیرہ معاف کر کے انیک گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیں۔ پروردگار خصوصاً ان گناہوں کو بخش دے جس کی وجہ سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے۔ پروردگار تیری آخری حجت بقیت اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان انصار تابع فرمان شیعہ سے بنا دے، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود کر کے ہم پر احسان فرما۔ کل مومن مومنات دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، ان کی جان، مال، عزت، ایمان، اولاد کی حفاظت فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلند کر، پرچم کفر کو سر نگو کر۔ پروردگار حلال کو زیادہ پاکیز اور طیب رزق عطا فرما، مقروضین کے قرض کو ادا کر، پریشان ہاں لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ پروردگار جلد سے جلد 14 معصومین علیہ السلام کی زیارت و حج و عمرہ سے مشرف فرما، جلد سے جلد ہمیں شام کی زیارت سے مشرف فرما۔ اے پروردگار گنہگار آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ جہاں کنی کے وقت سے لے کر قبر کی پہلی رات، فشار قبر، منکر و نکیر کے سوال و جواب، عالم برزخ کا طولانی زمانہ، حشر نشر، پولیس صراط، میزان، ہر جگہ اپنے فضل سے کام لینا، عدل سے کام نہ لینا۔ پروردگار تیرے صابر بندوں میں ہمارا شمار کر دے۔ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارا صبر اہل معرفت جیسا قرار دینا۔ اے کریم آقا رحیم مولا، خالی گودوں کو آباد کر دے، حاملہ کے حمل کو سلامت رکھ، وقت ڈیلیوری قریب ان کے لیے آسانی کر دے۔ جن گھروں میں بچے ہیں پروردگار، بچوں کو امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی بنانے کے لیے ان کی بیسٹ پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود کر کے ہم پر احسان فرما۔ پروردگار تو سر رضا ہے، ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے مرحوموں سے راضی ہو جا، اپنی خوشنودی کو ہم پر بڑھا دے، اس دل میں تیرے قرب کا شوق عطا فرما۔ تمام مرحوموں کو خوشی نصیب فرما، ان کے عالم برزخ کے زمانے کو جگمگا دے، انہیں رجت کا زمانہ نصیب کرنا۔ پروردگار انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما، ان کے حساب کو آسان کر دینا۔ میرے کریم آقا ہر حال میں ان سے اپنے فضل سے کام لینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وآل محمد 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 وعجل فرج۔ اس سورہ فاتحہ مجلس کا اجر و ثواب پنجتن پاک 12 امام 14 معصوم 72 شہید تمام اہل بیت تمام اہل حرم جناب مسلم علیہ السلام فرزندان مسلم علیہ السلام ارواح 1,24,000 پیغمبروں کو ہدیہ کرتے ان کے توفیل صدقے وسیلے میں کل مرحوم مومن مومنات بانی مجلس اور حاضرین مجلس کے تمام مرحوم خصوصاً حسن علی ابن رجب علی بھائی حاجی حرجی بھائی موتی بھائی نجر علی بھائی حاجی حرجی بھائی قاسم بھائی حاجی حرجی بھائی خورشید بانو بنت رجا حسین بھائی جویر بھائی نوربان بنت فاجل بھائی نعیم عباس صابر حسین وزیر بھائی رجا حسین بھائی گل بانو بنت محمد علی رقیہ بنت محمد علی دلار حسین بھائی علی بھائی تتھا اور کل مرحوم مومنات تمام رشتہ دار مرحوم مومن مومنات کو ہدیہ کرتے دعا کرتے پروردگار قبر والوں کو خوشی نصیب فرما ان کے عالم برزخ کے زمانے کو جگمگا دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔